अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है पाकिस्तान का निज़ाम तालीम। शुरू से अब तक पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में ऐसी कौन कौन सी कामयाबियां हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम ने हासिल की और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें अभी बेहतरी की ज़रूरत है। आए दिन असम्बली से बिल पास होते रहते हैं कि पाकिस्तान को जो तालीमी निज़ाम है, पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम का निसाब है उसको बेहतर बनाने के हवाले से आज हम उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PhD स्कॉलर हैं मोहम्मद सज्जाद। इसके अलावा आप एजुकेशन कमेटी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं और चेयरमैन हैं PCD कमेटी के भी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सर ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है, क्या वो इस कदर बेहतर है कि हम उसे अपनी मौशत और इकनॉमिक लाइफ पे लागू कर सकते हैं? जी, ये बड़ा बुनियादी सवाल है और इसमें पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जिस हद तक के उसमें इन्वेस्ट किया गया है उस हद तक वो शायद पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम और सोशल सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन बुनियादी तौर पे क्योंकि उस निज़ाम तालीम में इन्वेस्ट ही कम किया गया है तो उसका रिजल्ट और आउटपुट भी उसी हिसाब से कम है। अब देखें, दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें हम इसका एक बेंचमार्क ये होता है कि कितने % ऑफ GDP कोई मुल्क जो है वो अपने तालीम में इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल। मैं एक रिसर्च देख रहा था, उसमें यह था कि दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तकरीबन 6 से 7% ऑफ GDP तालीम में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो 2.9% अपने GDP का इन्वेस्ट कर रहा है। ये दुनिया में चंद आखिरी ममालिक में से एक है। अब दुनिया में इस वक्त जो है वो रिकग्नाइज्ड मुल्क अगर 195 हैं तो पाकिस्तान उनमें 155 नंबर पर है। तो पाकिस्तान क्योंकि अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट भी बहुत कम कर रहा है तो इसी तनासुब से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को इम्पैक्ट भी कम कर रहा है। ऐसा ही है, क्या समझते हैं कि कितनी बेहतरी की जरूरत है, कितना मजीद इन्वेस्ट करने की जरूरत है? 2.9 तो बहुत कम है। जी, इसमें बिल्कुल ऐसा ही है। ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि अगर आपने एजुकेशन सिस्टम से अपने सोसाइटी को इम्पैक्ट करना है तो समझ आने वाले उसमें अगर बताएं तो 5% या उससे ज़्यादा अगले 10 साल तक मुसलसल अगर अपने GDP का पाकिस्तान अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करे तो फिर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की असेंबली में एक आइन पास किया गया, हिफाजत बुनियाद इस्लाम। इस आइन की क्या जरूरत पेश आई, जबकि पाकिस्तान तो इस्लाम की बुनियाद पे हासिल किया गया, हमारा जो निसाब है वो टोटली इस्लाम के मुनासबत से है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसमें समझने की जरूरत है। और इस क्वेश्चन पे बात करने से पहले मैं आपको इफ्तिखार आरिफ का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि अजब घड़ी थी, किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी। बुनियादी तौर पे इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है ये मुल्क। बिल्कुल। और इस मुल्क के आइन जो कि पहले से मुत्तफिक का आइन है उसमें इस्लाम से रिलेटेड बल्कि तमाम मज़ाहिब की तकरीम से रिलेटेड दफात मौजूद हैं। बिल्कुल। सजाएं भी मौजूद हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना होना या उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना होना एक इशू था। पंजाब असम्बली ने ये जो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पेश किया है, मैं मुहतात रह के अगर बात करूं तो भी ये खुदा की बुनियादी स्कीम के मुतसादिम है। कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह पर इरशाद फरमाया है कि और उसकी एक वाज़े जो बच्चे को ये आयत भी पता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। बिल्कुल। और फिर इस्लाम जो है वो कई सदियों से बड़े बुनियादी किस्म के फिकही और मसलकी तकसीम में बटा हुआ है। बिल्कुल। और ये एक खुशायन बात हो सकती थी, ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हो सकती थी कि पाकिस्तान में तमाम मसालिक के लोग बड़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। यानी जो दो बड़ी तकसीमें हैं, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, वो दोनों मुसलमान हैं। बिल्कुल। और उन दोनों के मुसलमान होने के बाद उनके अपने अपने मसालिक के उलमाए कराम ने सदियों की रिसर्च के बाद
دیکھیں جو سیکٹ ہوتا ہے جس پہ بہت سارے کروڑوں لوگ بلیو رکھتے ہیں اس میں بہت بڑی ریسرچ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. اس کے قابل ترین لوگ جو ہوتے ہیں اس مسلک کے وہ اس میں اپنی ریسرچ کے بعد بنیادی چیزیں طے کر لیتے ہیں. اب جو تحفظ بنیاد اسلام بل ہے یہ مسالک کی بنائی ہوئی پہلے سے تشریح کے ساتھ متصادم ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے کسی بھی دوسرے کو فورس کریں کہ وہ بولے گا کیا, وہ اپنی کتابوں میں لکھے گا کیا, اور اس کے خلاف یہ طے کر دیں کہ اگر اس نے یہ والی چیز اس طرح نہ لکھی تو کوئی سزا ہوگی. اچھا, اور پھر ظلم یہ ہے کہ اسلام کا تحفظ ایک بیوروکریٹ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. یعنی اب یہ ایک بیوروکریٹ طے کرے گا کہ اسلام کا تحفظ کس بات پہ ہے اور کس بات پہ نہیں ہے. سر آپ کی بات بجا, لیکن اسلام میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن آج کل جو ہمارے نصاب آ رہا ہے اس میں کئی ایسی غلطیاں ہیں جو بالکل اگر ہم اپنے نوجوان نسل کو پڑھائیں گے, بچے ہیں اگر ان کے دماغ میں ابھی سے ایسی چیزیں ڈالیں گے تو آگے جا کے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو وہاں پہ تو ضرورت پڑتی ہے نا کہ اس طرح کے آئین, اس طرح کے جو قوانین ہو ان پہ زبردستی لاگو کرائے جائیں, ان پہ امپلیمنٹ کرایا جائے. جی ہاں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو جو کسی بھی مذہب کی یا مذہبی آزادی سے ریلیٹڈ تحفظ ہے وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں موجود تھا. 295 جو آپ کی ہے 295 A B C D E, اس میں 2 سے 10 سال تک کی سزا ہے توہین مذہب پہ. توہین رسالت بھی اسی میں 295 C میں آتا ہے اور اس میں ظاہر ہے سزائے موت ہے. تو تمام طرح کی سزائیں اور تمام طرح کی امپلیمنٹیشن پہلے سے موجود تھی. اب جب یہ تحفظ بنیاد اسلام ہے بیسیکلی اس میں کچھ چیزیں جو بہت زیادہ اختلافی ہیں ایون مسلمانوں کے درمیان بھی, یعنی مسلمان مسالک میں وہ آپس میں ان چیزوں پہ ان کا صدیوں سے ایک اختلاف آ رہا ہے. اب اس چیز کو تحفظ بنیاد اسلام میں طے کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے کہ یہ لکھا جائے گا, یہ بولا جائے گا, یہ کہا جائے گا, جو کہ ان کی بنیادی تعلیم سے متصادم ہو جاتا ہے. کسی بھی مسلک کی بنیادی تعلیم سے وہ چیز متصادم ہو جاتی ہے. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں, ظاہر ہے جو باشعور لوگ ہیں انہوں نے یہ پڑھا ہوا ہے, وہ رائے بھی قائم کر چکے ہیں. یہ کیونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے تو بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات مصلحتاً بھی اوائڈ ہوتی ہے. لیکن تحفظ بنیاد اسلام کی اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے تو آپ کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ اس کا امپیکٹ اس سے پہلے, یعنی تحفظ بنیاد اسلام سے پہلے زیادہ بہتر سچویشن تھی مذہبی طور پہ. تحفظ بنیاد اسلام جو ہے وہ شاید مسلکی تقسیم کو گہرا کرے گا. یعنی اس قانون کے امپلیمنٹ ہونے سے, لاگو ہونے سے تعلیمی نظام میں کسی بہتری کی گنجائش کی کوئی امید نظر نہیں آتی. ابتری کی گنجائش ہے, بہتری. جی ہاں. سر آج کل کچھ ایسی کتب آ رہی ہیں جن کا جو نصاب ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہے, اس پہ پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور پرانا اگر ہم اپنا نصاب دیکھ لیں جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا ہے تو وہاں پہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ایسے نصاب ہیں جو طلبہ کے لیے بالکل بھی فائدے مند نہیں ہے, بقول طلبہ کے, بقول اساتذہ کے, اور ان میں بہتری کی گنجائش بھی ہے. سابقہ حکومتوں نے اس پہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن موجودہ حکومت جو آئی ہے اس نے اس چیز کو ختم کر دیا. اگر بات کی جائے مسٹر چپس کی, 12 چیپٹر ہیں, بچے مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا جا رہا. ایک تجویز تھی کہ اس کو ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے کچھ مضامین شامل کیے جائیں جو کہ ضروری بھی ہیں, کیونکہ ہم مسلمان ملک ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا, ان کو جاننا, تاکہ ہم ترقی کی منازل طے کر سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تجویز درست ہے, ایسا کرنا چاہیے؟ جی ہاں, پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہم مسلمان ہیں. اس سے قطع نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام جو تعلیمی نظام اور نصاب ہیں اگر اس میں شامل کر دی جائے تو اس کا شاید ان تمام چیزوں سے, جس میں کچھ چیزوں کا آپ نے بھی ذکر کیا, ان سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا. بالکل. انسان کی یہ فطرت ہے اور یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ سیکھتا جو ہے وہ شروع کی بات کر رہا ہوں ارلی ایئر میں سٹوری ٹیلنگ سے ہے.
اگر آپ کسی بھی انسان کے بچے کو سٹوری ٹیلنگ سے کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ مرتے دم تک اس کو نہیں بھولتا، بالکل ایسا وہ اس کی فطرت کا حصہ بھی بن جاتی ہے. کو جا کے آپ اس میں انسان کی بنائی ہوئی یا جس کو کہتے ہیں کریٹڈ سٹوریز شامل کریں. پریکٹیکل ریئل لائف سے اگر آپ سٹوریز ڈالتے ہیں تو ان کا امپیکٹ آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا ہوگا. میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لائف سکلز کا ایک سبجیکٹ ہے جو یورپ میں پڑھایا جاتا ہے. بالکل ایسے. اچھا، لائف سکلز جو ہے وہ بیسیکلی اس کو انہوں نے 34 لائف سکلز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور ان لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ جو لائف سکلز ہیں وہ پریکٹیکلی ہمیں جو دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگ دنیا سے چلے گئے ان میں ان کی زندگی میں کتنی لائف سکلز ہمیں مل سکتی ہیں، سو دیٹ کہ وہ اس کو انکلوڈ کریں. تو اس ریسرچ میں جس ہستی کی زندگی میں 34 لائف سکلز مکمل طور پہ ملی اور ریپیٹڈلی ملی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. تو اگر ان کی سیرت سے چیپٹرز نصاب میں آ جائیں اور وہ اسلامی ملک نہ بھی ہو تو میرے خیال ہے وہ بچوں کی کردار سازی میں سب سے بہترین چیز ہے. بالکل، بے شک ایسا ہی ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں آپ پروفیسر محمد سجاد. ان سے ہم پاکستانی جو نظام تعلیم ہے اس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستانی تعلیمی نظام پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد سجاد. آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور اس کے علاوہ چیئرمین ریسرچ کمیٹی ICMA انٹرنیشنل اور چیئرمین PDC کمیٹی بھی ہیں. سجاد صاحب، ایسا ہے کہ آرٹیکل 25A کے تحت 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے جو عمر کے بچے ہیں ان کو مفت تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست اپنی اس ذمہ داری میں کہیں نہ کہیں غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ دو چیزیں مذہب سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو تعلیم اور صحت جو بنیادی ضرورتیں ہیں یہ ریاست کی ہی ذمہ داری ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ میں پاکستان کی جو یہ قانونی تقاضا ہے اس پہ بات کروں، میں دنیا کا جو سب سے بہترین تعلیمی نظام کا ملک ہے فن لینڈ، اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ فن لینڈ میں صرف اور صرف ریاست ہی تعلیم دے رہی ہے. یعنی گورنمنٹ سکولز کے علاوہ کوئی سکول سسٹم نہیں ہے. جس طرح ہمارے پاس 25-30 مختلف سکول سسٹمز ہیں، وہاں ایک ہی ہے. اور گورنمنٹ کے سکولز کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں، اور گورنمنٹ ایک پیسہ بھی نہیں لیتی بچوں سے تعلیم کے لیے جیسے یہاں پہ لیا جاتا ہے. تو یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس میں پاکستان میں بھی یہ قانونی طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان یا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کرے اور کوئی بھی بچہ سکول سے باہر نہ رہے. پاکستان کی جو ریاست کی پچھلی کچھ ادوار ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ آؤٹ آف سکول چلڈرن جو ہیں وہ پاکستان دنیا میں چند سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول چلڈرن والے ممالک میں آتا ہے. اور اس میں اگر آپ پڑھیں تو زیادہ تر افریقی ممالک ہیں جہاں بہت زیادہ غربت ہے. تو پاکستان اس لسٹ میں ہے. یہ ایک امبیرسمنٹ یا شرمندگی بھی ہے. کوشش حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن میرے خیال ہے حکومت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے. کیا پاکستان کی نظامی تعلیم کو، تعلیمی نظام کو فن لائن کے نظام تعلیم سے کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے اگر کوششیں کی جائیں؟ جی ہاں. پاکستان کس طرح سے ممکن ہے یہ؟ پاکستان اس وقت 155 نمبر پہ ہے اور فن لینڈ پہلے نمبر پہ ہے. یہ آپ کی بات ایک خواہش کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین بات ہے، اور خواہش یہی کرنی چاہیے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ فن لینڈ کی طرح ہو. لیکن اس تک جانے کے لیے پاکستان کو مسلسل، جیسے ہوتا ہے نا، ہم پڑھا کرتے تھے کہ 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے، بالکل، تو 5 ایئر پالیسی ہے. تو میرے خیال ہے کہ کم از کم 4 سے 5 سالہ
تعلیمی پالیسیز اگر آپ ڈیڈیکیٹ کریں کہ جیسے ہوتا ہے نا اکنامک ایمرجنسی کی آج کل بھی بات ہو رہی ہے، بالکل بالکل، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹھیک بات ہے. اکنامک ایمرجنسی پاکستان میں ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ایمرجنسی کی بھی ضرورت ہے. اور تعلیمی ایمرجنسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 20 سے 25 سال تعلیم کو 7% آف دا GDP اگر گورنمنٹ ایلوکیٹ کرے اور اس میں معاشرہ اور جو سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں وہ بھی ساتھ دیں، تو بالکل فن لینڈ کی طرز پہ ایک تعلیمی نظام کھڑا کیا جا سکتا. ہوپ سو کہ ایسا ہی ہو، ہماری بھی یہی خواہش ہے. لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو ہر گلی محلے میں آپ کو پرائیویٹ اسکول نظر آتا ہے، پرائیویٹ اکیڈمیز نظر آتی ہیں، اور نہیں تو گھروں میں ٹیوشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. جو سرکاری اسکول ہیں ہمارے، ان کی کارکردگی بالکل صفر، اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو کچھ مخصوص نامور ادارے ہیں، وہ فیسز کے نام پہ اتنی بھاری رقم ہر مہینے وصول کرتے ہیں بچوں کے والدین سے کہ وہ اب باقی جو لوگ ہیں ان کے دلوں سے بھی تعلیم کے لیے جو ایک رغبت ہوتی ہے، جو ان کی فرسٹ پریورٹی ہے، وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں اور آپ کے سوال میں ہی وہ سارے پوائنٹ شامل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہی تھی کہ پاکستان میں کیونکہ یونیفارم ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے جیسے فن لینڈ میں آپ نے ذکر کیا ہے. اچھا، اس یونیفارم ایجوکیشن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جو پرائیویٹ سکول سسٹمز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت حد تک منی میکنگ کی طرف چلے گئے ہیں. بالکل، بہت زیادہ بھاری فیسیں والدین کے اوپر آ گئیں اور بہت بڑے بڑے بیگ بچوں کے کندھوں پہ آ گئے جو کہ اس وقت اس عمر میں ریکوائرڈ بھی نہیں ہوتے. یہ ایک سائیڈ ہے. دوسری سائیڈ پہ جب گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم نے دیکھا کہ جو بھی اچھا طبقہ ہے، جو بھی آگے جا کے ڈیلیور کرنے والا طبقہ ہے، اس کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے، تو وہ اور لیٹ بیک یا وہ اور سستی کا شکار ہو گئے، جو کہ نیچرل سی بات ہے. بالکل ایسا ہی، جس کی وجہ سے گیپ بہت بڑھ گیا. پرائیویٹ سسٹم اور سرکاری سسٹم میں جو گیپ ہے وہ وائڈن ہو گیا اور جو ذمہ داری تھی وہ بہت کم لینا شروع کی سرکاری نظام نے. اور جب انہوں نے دیکھا پرائیویٹ سکولز نے، تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہمارے پاس ایک چانس ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو ایک بزنس امپائر یا منی میکنگ میں تبدیل کر لیں. ان دونوں کا جو اثر ہوا معاشرے پہ یہ ہوا کہ تعلیم کی جو نظام ہے اس کی شکل بگڑ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے نظام تعلیم میں جو اقدامات لانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد سجاد. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہو جاتے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سجاد صاحب، شروع سے لے کر اب تک پاکستان میں ایک ہی جیسا پرانا سیاق و سباق والا جو نصاب ہے تعلیمی اداروں میں وہی پڑھایا جا رہا ہے. آپ کے مطابق اس میں کس حد تک بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ جی، یہ بالکل ایک قانون قدرت ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ جب تک کہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے بدلتی ہوئی چیزوں اور تقاضوں کے حساب سے اپنے آپ کو بہتر کرتی رہتی ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ ہم پڑھتے ہوتے ہیں. یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو فٹسٹ ہے وہی سروائیو کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ نہیں تبدیل کرتا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے. بالکل یہی قانون جو ہے وہ سلیبس نظام تعلیم پہ بھی لاگو ہے. اگر آپ بہت پرانا نظام تعلیم لے کے اپنے بچوں کو پڑھاتے جائیں گے تو آپ کا بچہ باہر دنیا میں باقی نظام تعلیم سے آئے ہوئے بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکے گا، وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا. اور وہ جو آپ کو بیک فائر کرتا ہے آپ کا نظام، تو پھر آپ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو چینج کریں. تو یہ ایوولوشن پروسیس ہے. سلیبسز کو، نظام تعلیم کو جیسے جیسے وقت بدل رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں بہت سارے سال نہیں، میں یہ 20 سال پہلے کی بات کرتا ہوں کہ آئی ٹی دنیا کو رول شاید اس طرح نہیں کر رہی تھی جیسے آج کر رہی ہے. ہمیں اپنے نظام تعلیم میں آئی ٹی، ای کامرس اور ٹیکنالوجی کو زیادہ جگہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کچھ سال پہلے تک، یعنی کچھ دہائیاں پہلے تک فارسی یا پرشین کا بڑا انفلوئنس تھا. آج انگلش پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اس میں. اب وہ
آپ دیکھیں کہ اس وقت فارسی زیادہ ریکوائرمنٹ یا زیادہ ان تھی تو اس کو لوگ پڑھ رہے تھے. اب انگلش ظاہر گلوبل لینگویج بنتی جا رہی ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ انگلش کو نکال کے کوئی اور لینگویج میں اپنی چیزیں لے آئیں. تو جب تک کہ نظام تعلیم ریکوائرمنٹ کے حساب سے ایوالو ہوتا رہتا ہے تو وہ فریش رہتا ہے. ادروائز جو ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی آپ کے جو اسٹوڈنٹ اس نظام سے گئے ہوتے ہیں وہ آگے کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. اچھا, یہاں پہ یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے کہ جہاں ہمارا نصاب پرانا ہے تو وہیں پہ ہمارے سرکاری جو سکول کالجز ہیں وہاں پہ اور طرح کا نصاب ہے, ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پہ اور طرح کا نصاب ہے. پچھلی حکومت نے کوشش کی تھی کہ ایک جیسا نصاب لاگو کیا جائے لیکن اس کو بھی بہت زیادہ ہرڈل فیس کرنا پڑی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا کہ ہمارے تعلیمی اور پرائیویٹ اداروں میں ایک جیسا ہی نظام تعلیم ہوگا, یونیفارم ایجوکیشن سسٹم لاگو ہو سکے گا؟ یہ تو ایک آئیڈیل سینیریو ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم یا ایک جیسا نظام تعلیم پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے اسکولوں میں آ جائے. اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم بیسک اورینٹیشن اگر ٹھیک کر لیں کہ جو نظام تعلیم ہے اس کا مقصد پازیٹیو اور پروڈکٹیو ہیومن بینگ پروڈیوس کرنا ہو, نہ کہ ڈاکٹر اور انجینئر بنانا ہو. ہمارے نظام تعلیم کا, پاکستان کے نظام تعلیم کا فوکس ہے ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا, بیرون ملک بھیجنا, نہ کہ پازیٹیو یا پروڈکٹیو ہیومن بینگز بنانا. کیونکہ یہ بیسک ہیومن سکلز اگر نہیں آتی لوگوں کو تو پھر اسی طرح ان نیسیسری کمپٹیشن ہوگا, اور لیس دین 1% آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوئی اچھے ریزلٹ لیں گے اور باقی 99 جو ہے وہ ڈپریشن یا مایوسی میں چلے جاتے ہیں, کا شکار ہوں گے. ہمارے معاشرے میں شرح خواندگی محض 62.3% ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون کون سے اقدامات کی ضرورت ہے جو اس خواندگی کی جو شرح ہے اس کو بڑھایا جا سکے, خاص طور پہ ہمارے دیہی علاقوں میں, وہاں پہ ہمارے بچوں کو موسٹلی پڑھائی کی اجازت نہیں ہوتی, یا ہمارے جو وہاں پہ لڑکے ہیں ان کو اتنی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی. بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ایک مسلمان ملک ہے, ساری آبادی مسلمان ہے, اور اس ملک میں خواتین خاص کر جو ہے ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر پابندی ہے, سم ہاؤ آر دی ادر, لکھی ہوئی یا کہی ہوئی نہیں ہے, لیکن کمپیئر ٹو میل یا بوائز گرلز کو اپرچونٹیز اگر کم ہیں تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے تو 51% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ فیمیلز کی ہے دنیا میں, اور 49% میل ہیں. تو آپ اگر اپنی فیمیلز کو پرائرٹی نہیں دیں گے تو آپ نے 50% آف دا پاپولیشن تو کٹ کر دی, تو آپ کی ڈیولپمنٹ بھی 50% کٹ ہو گئی. بالکل. تو اس لیے ان کو پرائرٹی دینا ہے, اور خواتین کے لیے جو پہلے اگر کم مواقع تھے تو اب مواقع کو بڑھانا ہے, اور کچھ عرصہ آگے والے کچھ سالوں میں اگر میل سے زیادہ فیمیل کو اپرچونٹیز دینے کے لیے آپ کو فنڈ ایلوکیٹ کرنے چاہیے, تو میرے خیال اگر یہ ریاست کرتی ہے تو یہ وہ پچھلے 50 60 یا 70 سال کا قرض ہے جو وہ ادا کرتی ہے, کرنا چاہیے. بالکل. ہمارے جو نظام تعلیم میں تعلیم کے نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے, ایک ہے انگلش میڈیم اور ایک ہے اردو میڈیم. اب جو انگلش میڈیم بچہ پڑھتا ہے نصاب, وہ تو زندگی میں کہیں نہ کہیں آگے چلا ہی جاتا ہے, کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے انگلش بولنے کی وجہ سے, لیکن جو ہمارا اردو میڈیم بچہ ہوتا ہے وہ اپنے اندر خود اعتمادی کی کمی محسوس کرتا ہے اور اپنا حق ویسے نہیں لے سکتا جیسے کہ لیا جانا چاہیے. ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے, کوئی آپ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے خود اعتمادی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں پھر اگین یہ ہے کہ سوسائٹی نے کیونکہ انگلش میڈیم کو پریفرنس دی ہے اور جو اردو میڈیم ہے اس کو کم پریفرنس دی ہے, اور یہی وہ امتیازی سلوک ہے جس کی وجہ سے انگلش بولنے والا زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے اور اردو بولنے والا لیس کانفیڈنٹ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ ایک سوسائٹل پرابلم زیادہ ہے کمپیئر کے تعلیمی نظام کی خامی. یہ ایک ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت ساری جو ہے وہ ڈیفیشنسیز ہیں ایز اے نیشن. تو یہ بھی ہماری جو قومی امتیازی سلوک ہے کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگلش میڈیم سے پڑھا ہوا یا انگلش بولنے والا جو ہے اس کو ہمیں زیادہ پریفرنس دینی ہے, اور اردو میڈیم سے پڑھا ہوا یا اردو میڈیم سے آئے ہوئے کو کم پریفرنس دینی ہے. اور وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کے کانفیڈنس میں کہ وہ لیس کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے اور وہ زیادہ ہے. تو یہ ہمیں ایز اے سوسائٹی اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال ہے. انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی CSS جو کہ ایگزام ہے اس میں کامیابی کا تناسب صرف 2% ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انگریزی ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی ترقی کی راہ میں؟ دیکھیے زبان تو کسی بھی طرح کی ہو
وہ ترقی کے لیے ایک سیڑھی کا کام کرتی ہے. تو انگلش پاکستان کی ترقی کی راہ میں بالکل رکاوٹ نہیں ہے، نہ اردو رکاوٹ ہے نہ عربی رکاوٹ ہے. لینگویجز تو بیسیکلی ایک ذریعہ ہوتے ہیں ان ریسورسز تک پہنچنے کا جو اس لینگویج میں لکھے گئے ہیں. جیسے اس وقت اگر دیکھیں تو دنیا کے سب سے بڑے لٹریری ٹریجرز انگلش میں ہیں. اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ ان تک پہنچ نہیں سکتے. اور پھر ایک اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے مینیپولیشن کی کہ جو انگلش سمجھتا ہے وہ ان کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے جو انگلش نہیں سمجھتے، کیونکہ جب وہ انگلش سے ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے گا تو اس کی مرضی ہے کہ کمی بیشی کر لے، جو کہ ہوا ہے. تو اس لیے لینگویج بیریئر نہیں ہے، بیسیکلی اورینٹیشن جو ہماری ڈائریکشن ہے اگر ہم اس کو پازیٹیو رکھتے ہیں تو لینگویج سیکھنا، ہاں یہ ہے کہ لینگویج کس لیول تک اس کو پرائرٹی یا اہمیت دی جانی چاہیے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک حد تک لینگویج کی حد تک اس کو رکھا جانا چاہیے. لینگویج کی بنیاد پہ کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا سمجھیں گے تو اس سے پھر خرابی پیدا ہوتے ہیں. سر ایک سروے کے مطابق جو ہمارے بچے ہیں 50 طالب علم پر ایک اساتذہ ہوتا ہے جو ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. جہاں پہ جی ڈی پی میں بجٹ کی کمی کا سامنا تو ہے ہی، وہاں پہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی بھی کمی کا شکار ہیں طالب علم. اس کا کیا اثر پڑتا ہے ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ اس میں بنیادی توجہ سے محروم ہو جاتے ہیں بچے. اگر آپ کے پاس 50 طلباء پہ ایک ٹیچر ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اگر افورڈ کر لیں اور اس سے کم آ جائے تو بالکل انڈیویجول اٹینشن ملے گی پھر ہر بچے کو ٹیچر سے. اب جب 50 اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر لک آفٹر کر رہا ہے تو تمام بچے بنیادی یا بیسک اٹینشن نہیں لے پاتے، اور ڈیفینیٹلی وہ پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کی پرفارمنس میں، ان کی کارکردگی میں. تو یہ اگین وہی ہے کہ ہم افورڈ کم کر رہے ہیں، ہم 2.8 2.9% الوکیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو 7% الوکیٹ کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کو گریجولی 5 to 7 ہے، اچھے ملکوں میں جہاں تعلیم اچھی ہے وہاں 5 to 7% آف دا جی ڈی پی ہے، تو پھر یہ ریشو بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ایسا ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس اساتذہ کم ہیں تو وہاں پہ اساتذہ کی پراپر ٹریننگ بھی نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ بچوں کو کس طرح سے تعلیم دیں، کس طرح سے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی ملوث رکھیں. اگر ایک بچہ تعلیم میں بہت سلو ہے، بہت کمزور ہے تو اس کو کمزور ہی رہنے دیا جاتا ہے. یہاں پہ فیورٹزم زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کی ٹریننگ کس حد تک ضروری ہے اور گورنمنٹ کو اس میں کون سا کس قدر کردار ادا کرنا چاہیے؟ ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوشن پہلے سے بنے ہوئے ہیں، وہ اگر اتنے فعال ہیں، وہ فعال نہیں ہیں اس حد تک جس حد تک ان کو ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اینولی مینڈیٹری ٹریننگ اگر نہیں بھی اس وقت اگر بجٹ میں نہ ہو تو آف اینڈ آن جو ٹیچر ٹریننگ ہے وہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کے باقی ہر کلاس کے اسٹوڈنٹ کا ایگزام ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی ٹریننگ ہو، نئی چیزیں جو تعلیمی نظام میں ان ہو رہی ہیں اس کی ان کو ٹریننگ دی جائے، جو چیزیں اب انہوں نے آگے نہیں لے کے کیری کرنی وہ ان کو بتا دیا جائے اور ان کو اپ ڈیٹ رکھا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سپورٹ سٹار اگر انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو ان رکھنا چاہتا ہے تو اس کو ٹریننگ کرنی پڑے گی، اس کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے. اگر وہ ٹریننگ چھوڑ دیتا ہے، ایک ایتھلیٹ ہے وہ اگر گراؤنڈ میں سال پورا نہیں جاتا اور پھر وہ کہتا ہے میں اولمپک دوڑ لوں تو نہیں دوڑ سکتا. بالکل اسی طرح ٹیچر کو کنٹینیوس ٹریننگ کی ضرورت ہے سو دیٹ کہ وہ چینجنگ انوائرمنٹ اور چینجنگ ٹیکنالوجیز کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لے. سر اب ہم اپنے موضوع کے آخری سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طلبہ یونین کی دوبارہ سے بحالی ہمارے جو نظام تعلیم ہے ان کو چیلنجز درپیش ہیں اس کو ختم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکے گی؟ جیسا کہ ماضی میں دیکھا گیا تھا کہ بزنس مافیا جو کہ کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا، طلبہ یونین کے آتے ہی وہ کسی حد تک کنٹرول میں آ گیا تھا. جی ہاں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر چیز کا ایک پازیٹیو سائڈ ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے. اچھا، اگر نیگیٹو سائڈ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے یا وہ پروپورشن سے آگے نکل جاتی ہے تو اس کا اوور آل امپیکٹ نیگیٹو ہو جاتا ہے. پازیٹیو سائڈ اگر ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے نیگیٹو سائڈ سے تو وہ اس کا اوور آل امپیکٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے. تو یہی جو ہے کیس اسٹوڈنٹ یونین کا ہے. اسٹوڈنٹ یونین کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے، اسٹوڈنٹ یونین کی نیگیٹو سائڈ بھی ہے. ہم نے نیگیٹو سائڈ یا نیگیٹو امپیکٹ بھی دیکھا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ یونین صرف اور صرف کالج کو آف کرانے کے لیے استعمال ہوتی تھی یا یونیورسٹی کو آف کرانے کے لیے استعمال ہوتی تھی کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ گئے
صبح صبح ایک چھوٹا سا کوئی ایشو بنایا اور اس کے بعد وہ دن پورا جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے، یہ نیگیٹو سائڈ ہے۔ پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ پوری دنیا میں گورننس کے لیے، اور اسلام بھی اسی کی ہی پروموٹ کرتا ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ڈیموکریسی ہے۔ یعنی پوری دنیا میں گورننس کے لیے جو بیسٹ سسٹم ہے اور وہ ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کے لیے اویئرنیس کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسٹوڈنٹ یونین کا بیسک کام یہ ہے کہ لوگوں میں ان کے بیسک رائٹ کی اویئرنیس کے لیے کام کریں کہ بائی لا آپ کے کیا رائٹس ہیں، ووٹ کا رائٹ ہے، بہتر آدمی کو کیسے اپنے یا بہتر پارٹی کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے، اور پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں۔ اب دیکھیں پاکستان میں جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو فوج آ کے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، سیلاب ہو تو فوج کام کر رہی ہے، زلزلہ ہے تو فوج کام کر رہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو سینسس ہوتا ہے جس کو آبادی کے لیے کیلکولیشن ہے، تو یہ بیسک والنٹیئرز ہوتے ہیں۔ اگر ان کا پازیٹیو سائڈ ہو تو ان کو یہ کام کرنے ہوتے ہیں، کرنے والے اسٹوڈنٹ یونین کے یہ کام ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سول سائڈ ہوتی ہے سوسائٹی کی، فیس آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں۔ جب بھی سوسائٹی پہ برا ٹائم آئے تو وہ آگے آئیں اور وہ پرفارم کریں، جو پاکستان میں بیسیکلی پروموٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی پازیٹیو سائڈ ہے، ان کو ہونا چاہیے، اور پازیٹیو سائڈ کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ نیگیٹو پہ ان کو جو ہے وہ لازم بتائیں ان کو کہ یہ آپ کی سائڈ جو ہے یہ نیگیٹو امپیکٹ کرتی ہے سوسائٹی کو۔ تو میرے خیال ہے اس طرح ان کو اگر کاؤنسل کیا جائے تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے جو پاکستان میں نظام تعلیم ہے اس میں جتنی بھی فلاز ہیں، جتنی بہتری کی گنجائش ہے، اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو کی۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے نظام تعلیم پہ کہ کس حد تک بہتری کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے۔ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن صدی ہے، یہاں پہ اگر دیکھا جائے پاکستان کی نسبت دوسرے ممالک کو کمپیئر کیا جائے تو وہاں پہ تعلیمی نظام ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہے، اور وہاں کی جو یوتھ ہے ایجوکیشن کے ذریعے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن اس کی بنسبت پاکستان میں اگر دیکھیں تو دن بہ دن جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان میں تعلیم کے لیے جو رغبت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آسانی ڈھونڈنے لگے ہیں طلباء، تعلیم سے بھاگنے لگے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پہ ریاست کو ضرورت ہے دیکھنے کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہاں پہ تعلیمی اداروں کو بھی ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو طالب علموں کو ایجوکیشن کی طرف راغب کر سکیں، ان کو بلا سکیں، تاکہ طالب علم جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں۔ اس لیے نہیں کہ وہ جابز حاصل کریں گے یا وہ کسی اچھی پوسٹ پہ لگ جائیں گے، بلکہ اس لیے کہ وہ معاشرے میں ایک مفید کردار ادا کر سکیں گے، پاکستان کا ایک مفید شہری بن سکیں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے مہمان کے ساتھ اجازت ہوگی۔ تب تک اپنی میزبان فرحانہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔